तौबा पारा नंबर 22 आया करीमा नंबर 33, 34, 35 और 36। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालल्लज़ीना इस्तुदईफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू बल मकरुल लैलि वन नहार बल मकरुल लैलि वन नहारि इस्तअमुरूनना अन नकफ़ुर बिल्लाहि व नजअल लहू अंदादा व असर्रुन नदामत लम्मा रअउल अज़ाब वजअलनल अग़लाल फ़ी अअनाक़िल लज़ीना कफ़रू हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुतरफ़ूहा इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून वक़ालू नहनु अक्सरु अमवालन व औलादा वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन कुल इन्न रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिरु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालल्लज़ीना और कहेंगे उस्तदईफ़ू पसमानदा लिल्लज़ीना उनसे इस्तकबरू जो मुतकब्बर हैं बल मकरुल लैल वन नहार बल्कि ये तुम्हारा दिन रात का मक्कर था। इज़्तामुरूनना जब तुम हमें हुक्म देते थे अन नकफ़ुर बिल्लाह के हम अल्लाह का इनकार करें व नजअल लहू अंदादा और बनाएं उसका शरीक व असरुन नदामता और ये अपनी नदामत को ज़ाहिर करेंगे लम्मा रअउल अज़ाब जब देखेंगे अज़ाब को वजअलनल अग़लाला और हम तोक डाल देंगे अल्लज़ीना कफ़रू काफ़िरों की गर्दनों में हल युजज़ौना नहीं उनको सज़ा दी जाएगी इल्ला मा कानू यामलून मगर उसी की जो वो करते थे। वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नज़ीरिन हमने जब भी किसी बस्ती में डराने वाला भेजा इल्ला क़ाल मुतरफ़ूहा मगर कहा उससे अमीरों ने इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून बेशक जो कुछ तुम्हें देकर भेजा गया हम उसका इनकार करते हैं। वक़ालू और आगे से कहने लगे नहनु अक्सर अमवालन व औलादा हमें माल और औलाद की कसरत दी गई वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन लिहाजा हमें अज़ाब नहीं दिया जाएगा। कुल महबूब फरमा दीजिए इन्ना रब्बी बेशक आपका रब यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून लेकिन अक्सर लोग इसको जानते नहीं हैं। बरोज़ माशर पसमानदा कुफ़ार और कुफ़ार के सरदारों के दरमियान जो मुकालमा होगा अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला उसी मुकालमे को मज़ीद बयान फरमा रहे हैं कि पसमानदा लोग कहेंगे कि तुमने हमें ईमान से रोका। मुतकब्बिरीन से कहेंगे तुमने रोका और मुतकब्बिरीन आगे से कहेंगे नहीं हमने नहीं रोका जब हक़ आ गया था तो तुम्हें कबूल कर लेना चाहिए था। अब उसके जवाब में फिर पसमानदा मुतकब्बिरीन से कहेंगे बल मकरुल लैलि वन नहार बल्कि ये तुम्हारा ही मक्कर था जो दिन रात तुम करते थे। तुम्हारा ही मक्कर था। तुम तरह तरह के हीले तरह तरह के बहाने तरह तरह की बातें गढ़ कर हमें सुनाया करते थे। तरह तरह के किस्से और कहानियां हमें सुनाया करते थे। कभी हमें दौलत का लालच देते कभी हमें तुम मसाइब और अजीतों से डराते थे और कभी तुम हमें शहर बदरी से डराते और कभी तलवारें उठाने से हमें डराया करते थे और कभी मालो ज़र का लालच देते। ये तुम्हारा ही मक्कर था। जब आका करीम ने हिजरत फरमाई तो अबू जहल
اور اس کے کارندوں نے اعلان کیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر واپس لائے گا ہم منہ مانگی دولت بھی دیں گے اور انعام میں 80 اونٹ بھی دیں گے۔ اس طرح کے لالچ غربا کو دیتے ایمان سے روکنے کے لیے، کبھی اونٹوں کے ریوڑ، کبھی بکریوں کے ریوڑ، کبھی دولت، کبھی رشتے، کبھی کیا، اس طرح کے لالچ دے کر وہ روکتے تھے کمزوروں کو۔ اور آج اگر آپ بنظر عمیق حالات کا جائزہ لیں تو قادیانیت یہی کام آج کر رہی ہے۔ آج قادیانی کے ماننے والے ضعفاء مسلمانوں کو طرح طرح کے لالچ دے رہے ہیں، کبھی بیرون ملک کی ٹکٹیں، کبھی دولت، کبھی رشتے، کبھی اچھے گھر، کبھی کیا، اس طرح کی نوکریوں کے لالچ دے کر انہیں قادیانیت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے جو سرزمین مکہ پر محبوب کریم کی بعثت کے وقت کی جا رہی تھی۔ صرف یہ تھا کہ وہ کھلے کافر تھے، علل اعلان دشمنی پر اترے ہوئے تھے، اور یہ چھپے ہوئے کافر ہیں۔ آج بھی یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، آج بھی ضعفاء کے اسی طرح ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، لالچ دیے جا رہے، اور یہی کام وہ کر رہے تھے۔ تو یہ ضعفاء کہیں گے تمہارا مکر تھا جو دن رات تم ہمارے ساتھ کھیلتے تھے۔ اور پھر استامروننا ان نکفر باللہ، تم ہی تو ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کی ذات کا انکار کریں۔ کبھی ہمیں کہتے رب دیکھا، کبھی ہمیں کہتے تمہیں رب نظر آتا ہے، کبھی کہتے کہ تم کیسے رب کو ایک مانتے ہو، کیا ان کے کہنے پر ایک مان لوگے؟ اس طرح کی باتیں ہم سے تم کرتے تھے۔ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم ہی تو ہمیں دعوت دیتے تھے اللہ کے شریک بنانے کی۔ یہ سارا کام تمہارا تھا۔ اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب سامنے بھڑکتی دہکتی آگ کو دیکھیں گے، نکلتے شعلے جہنم سے دیکھیں گے، تو اب اپنی ندامت کا اظہار کریں گے۔ لیکن اس وقت کی ندامت کا فائدہ کوئی نہیں ہے، موقع تو آج ہے نا عمل کرنے کا، وقت تو آج ہے نا، اس وقت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ یقین جانیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن خدا کی قسم مرنے کے بعد اگر تم کہو نا کہ تمہیں صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی اجازت دی جائے تو یہ بھی نہیں دی جائے گی۔ آج ہے موقع، کہہ لو جو کہنا۔ تم اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر گر گرا کر بھی کہو گے نا مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت مل جائے تو نہیں ملے گی۔ آج ہے موقع، جو کرنا ہے کر۔ پھر عذاب دیکھ کر پھر تم ندامت کے سوا کچھ نہیں کر سکو۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتا ہے کافروں کے گلوں میں ہم عذاب نار کے توق ڈال دیں گے، بڑی بڑی زنجیریں کہ جو آگ کی بنی ہوں گی وہ گلوں میں لٹکا دی جائیں گی۔ بروز معاشر جہنم میں داخلے کے بعد تو جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا نا، لیکن میدان معاشر میں 50,000 سال کا جو عذاب ہوگا اس کی بھی حد کوئی نہیں ہوگی۔ تو کہا ہم ان کے گلوں میں آگ کے عذاب ڈال دیں گے۔ اور پھر فرمایا سنو هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ہماری شان کے لائق نہیں ہے ہم کسی سے زیادتی کریں، ہماری شان کے لائق نہیں ہے ہم کسی کو اس کے اعمال سے زیادہ سزا دیں۔ اللہ فرماتا ہے وہی سزا دیں گے جو انہوں نے کیا تھا، اس سے زیادہ سزا نہیں دیں گے۔ اور پھر جب بھی ہم نے کسی بستی میں اپنا کوئی ڈرانے والا رسول یا نبی بھیجا تو وہاں کے عمراء نے کہا، عمراء سے مراد سرداران، عمراء سے مراد صاحبان ثروت و دولت، انہوں نے آگے سے کہا جو کچھ تم لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔
عمرا نے کہا، صاحبان ثروت نے کہا، رؤسا نے کہا، سرداروں نے کہا۔ کسی جگہ دولت کا نشہ ہے تو کسی جگہ اقتدار کا نشہ ہے، کسی جگہ گھمنڈ اور تکبر ہے کرسی کا، اور کسی جگہ تکبر ہے دولت کا۔ تو انہوں نے پیغمبروں اور رسولوں کا انکار کیا اور کہا جو تم لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور جواز کیا پیش کیا؟ کہنے لگے نحن اکثر اموالا و اولادا، اللہ نے ہمیں مال اور ہمیں دولت زیادہ دی ہے، دولت و مال اور اولاد زیادہ دی ہے، اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو یہ کیوں دیتا؟ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں دولت ہی کیوں دیتا؟ اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں اولاد کیوں دیتا؟ دولت کی کثرت اور اولاد کی کثرت کو وہ اللہ کی رضا کا سبب سمجھتے تھے، حالانکہ یہ چیزیں اللہ کی رضا کا سبب نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد آزمائش ہے۔ کسی جگہ پر بھی اللہ تعالی عز و جل نے یہ نہیں کہا کہ جس سے میں راضی ہوتا ہوں میں اسے مال دیتا ہوں، جس سے میں راضی ہوتا ہوں اسے اولاد دیتا ہوں۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ناراض تھا؟ 80 سال کی عمر میں چلے گئے، اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، تو اللہ اپنے خلیل سے ناراض تھا؟ اپنے محبوب کو اللہ نے اولاد نرینہ دی لیکن واپس لے لی، کیا خیال ہے اللہ اپنے محبوب سے ناراض تھا؟ نبیوں کے گھروں میں چولہے نہیں جلے، آپ کا خیال ہے اللہ نبیوں سے ناراض تھا؟ ابو بکر صدیق جیسی شخصیت جس کے لباس پر پیبند لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو سلام بھیج رہا ہے، ناراض ہے اللہ ان سے؟ صحابہ کرام 13 18 33 پیبند لگے ہوئے ہیں، لیکن رب قرآن میں کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جس بلال کے پاس 2 جوڑے ساری زندگی اکٹھے نہیں ہو سکے، وہی بلال فتح مکہ کے دن کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا تھا، اللہ ناراض تھا؟ دولت کو اور مال کو اللہ کی رضا نہیں کہنا چاہیے، یہ تو آزمائشیں ہیں، اور انہوں نے سمجھا کہ مال اور اولاد یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور کہنے لگے اللہ ہمارا ہے تبھی تو ہمیں اس نے سب کچھ دیا، وما نحن بمعذبین، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اگر عذاب دینا ہوتا تو دولت کیوں دیتا، اگر عذاب دینا ہوتا تو اولاد کیوں دیتا؟ یہ ان کا خیال ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب قل، ان کو جواب دے دو، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یہ تو اس کے فیصلے ہیں، اس کا رضا اور ناراضگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو دنیا میں آج تک قارون سے زیادہ امیر کوئی نہیں آیا، آج تک قارون سے بڑا امیر کوئی نہیں آیا۔ 70 اونٹوں کا بوجھ اس کے خزانوں کی چابیاں بنا کرتی تھی، یہ اتنا بڑا امیر تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا محبوب ان سے کہہ دیجئے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں کہ رزق کی تنگی آئی کیوں ہے اور رزق کی کشادگی آئی کیوں ہے۔ تنگی کو ناراضگی کہہ لیتے ہیں اور کشادگی کو رضا کہہ لیتے ہیں، حالانکہ سچ بات ہے تنگی وہاں آتی ہے جہاں وہ راضی ہوتا ہے اور کشادگی وہاں آتی ہے جہاں اس نے آزمائش لینی ہوتی ہے۔